मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इदरीस शानी है। बेसिकली मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन लाइट हॉस्पिटल में मेडिकल 3 में वर्क कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स जवाद क्लब फैसलाबाद का चीफ एग्जेक्टिव हूँ। तो आज का जो बड़ा अहम टॉपिक है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे जो ट्रैफिक और उसके धुआं और उससे रिलेटेड बहुत सारे अवामल हैं जो सांस की अमराज का बाइस बनते हैं। इसमें जो आज का जो हमारा सबसे अहम चीज़ जो टॉपिक है वो है COPD। COPD बेसिकली अगर हम किताबों में जाएं तो बेसिकली इसकी 100 से ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर या जहाँ हम आम तौर पे देखते हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर, वैसे वर्ल्ड ओवर भी ऐसी ही है, सिगरेट नोशी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे मरीज़ों में COPD का मर्ज़ होता है। COPD बेसिकली एक ऐसा मर्ज़ है सांस का जिसमें जो सांस की जो नालियाँ हैं वो अंदर से खुली होती हैं तो वो तंग हो जाती हैं। वो तंग होने की वजह से मरीज़ को पूरी तरह सांस नहीं आता, तो उसको पूरी तरह सांस ना आने की वजह से फिर वो डॉक्टर या उससे मुतल्लिक़ हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता करता है। इसमें ये है कि सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो 5 से 10 सिगरेट रोज़ाना इससे ज़्यादा पीते हैं, उनमें ये COPD और सांस की रुकावट का या सांस की नालियों के तंग होने का मर्ज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और अक्सर मरीज़ हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ हमारे पास रब्ता करते हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो मरीज़ 5 या इससे ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, बुनियादी तौर पे तो सिगरेट नोशी टोटली ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो लोग जो 5 से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि इनको सांस की जो नालियाँ आहिस्ता अंदर से बंद हो जाती हैं, उसमें फिर बलगम पैदा होती है, सांस का प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो सिगरेट वगैरह नहीं भी पीते, फिर भी वो सांस के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, हमारे पास आते हैं, हम उनकी तशख़ीस करते हैं कि इनको COPD है। इंग्लिश में हम इसको COPD कहते हैं। तो वो कौन से मरीज़ हैं? वो ऐसे मरीज़ होते हैं जो ख़ास तौर पे जो धुएँ वाले एरिया में रहते हैं। जैसे कोई शॉप है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गुजरती है, वहाँ से धुआं बहुत ज़्यादा पैदा होता है ट्रैफिक से। तो ऐसी शॉप जिसमें ग्लास वगैरह ना लगा हो, ओपन हो, वो मेन रोड पे हो, ऐसे लोगों को धुएँ से भी सांस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसी तरह ऐसे अफराद जो कह लें कि जिनके घर के करीब कोई पौधे लगे हों या पॉलन लगी हो या फूल लगे हों और उनके घर के बिल्कुल करीब हों, ऐसे अफराद में भी, हालांकि वो लोग सिगरेट या उससे करीब नहीं होते, इनमें भी सांस के प्रॉब्लम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, जैसे तरखान टाइप हैं, उसमें लकड़ी का बुरादा टाइप होते हैं, ऐसे लोगों में भी COPD के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमारी काफ़ी सारी ख़वातीन गाँव से भी आती हैं, इवन जो शहर के जो करीब तरीन एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, सुई गैस की सहूलत नहीं है, वहाँ पे लकड़ी के जलाने से जो धुआं पैदा होता है, लेट्स सपोज ख़वातीन जो हैं वो रोटी पकाती हैं या उसमें कोई खाने की चीज़ तैयार करती हैं, अगर वो कुछ सालों तक ऐसे ही उसी से धुएँ के साथ उनके सांस के ऊपर असरात आ जाते हैं। ऐसे मरीज़ों का भी सांस की रुकावट की वजह से COPD का मर्ज़ हो जाता है। ये भी कुछ सालों के बाद ऐसे होता है। कुछ ख़वातीन ऐसे बताती हैं कि हम तो अभी रोटी नहीं पकाते, लेकिन हमें सांस का मर्ज़ है। उसमें ये होता है कि जो ख़वातीन ज़्यादा उम्र की अफराद की होती हैं, वो चूँकि जवानी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा धुएँ का यानी कि लकड़ी का काम किया होता है खाने पकाने का, तो उसके बाद उनके फेफड़ों पे असर आ जाते हैं। तो वो लोग जो छोड़ भी चुके होते हैं खाना पकाना, इनमें भी बाज़ का चूँकि उन्होंने पहले ये काम किया होता है, धुआं उनके बॉडी में फेफड़ों में गया होता है, उसकी वजह से भी उनको COPD हो जाता है। तो ये इसमें इसकी बुनियादी वजूहात हैं। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको कोई फेफड़ों का कोई पहले मर्ज़ हो चुका हो, जैसे TB का मर्ज़ है। अगर किसी मरीज़ को पहले कोई TB का मर्ज़ था और उसने वो इलाज करवाया था, लेकिन उसका कुछ असरात बाकी रह गए थे, ऐसे मरीज़ों में भी COPD के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ ऐसी हमने वजूहात बताई हैं तो जिनकी वजह से मरीज़ को COPD का मर्ज़ होता है। अब ये है कि ऐसे मरीज़ का कैसे पता चलेगा कि ये COPD का मरीज़ है।
تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مریض عام طور پہ مریض کہتا ہے کہ میرے سانس میں پرابلم آتا ہے۔ اس کی بہت چھوٹی قسم یہ ہے کہ مریض کہتا ہے کہ جب میں تھوڑا سا چلتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ساتھ سیٹی کی آواز بعض مریضوں میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں سیٹی کی آواز یا سانس کی آوازیں آتی ہیں، تو یہ اس کی شروع کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جب یہ تھوڑا سا مرض زیادہ ہوتا ہے، جیسے جو سگریٹ پینے والوں کا تھوڑا سا 2-4 سال گزر جاتے ہیں، یا لکڑی کا کام کرنے والے جو ہیں گھر میں خواتین ہیں، وہ دعا ان کے 4-5 سال بعد ان کو بھی ایسے بلغم ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کچھ مریض ایسے ہوں گے جن کے سینے میں درد یا سائڈوں پہ درد وہ کہیں گے اور سانس کا مسئلہ بتائیں گے، یہ بھی COPD کی علامت میں سے ہو سکتا ہے۔ کچھ مریض جن کو کافی عرصے سے ہو مرض، جیسے ہمارے سگریٹ پینے والے لوگ ہوتے ہیں، یا جیسے میں نے بتایا کچھ خواتین جو زیادہ عمر میں انہوں نے کافی سالوں تک کھانا تیار کیا ہے اور اس میں دھوئیں کی وجہ سے ان کی پھیپھڑے متاثر ہیں، ایسے مریضوں میں بلغم اور ریشہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کو مسلسل ہی رہتا ہے۔ وہ مریض کو پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ ابھی 6 ماہ ہو گئے ہیں، سال ہو گیا، یا کئی سالوں سے بار بار جب موسم بدلتا ہے یا موسم سردی آتی ہے یا کوئی گلا خراب ہوتا ہے تو ان کو ریشہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی یعنی کہ علامت میں سے ہوتا ہے۔ تو سام پیشنٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی مریض جیسے سگریٹ پینے والا مریض ہے، اس کو بلغم اور ریشہ آ رہا ہے اور اس کا وزن بہت کم ہو گیا، دیکھنے میں وہ لگ رہا ہے کہ بہت ہی سمارٹ سا پتلا سا ہو گیا ہے، بازو بھی اور چہرہ بھی، ایسے مریض میں خدا نخواستہ سانس کے مرض کے ساتھ مریضوں کو، خاص طور پہ جو سگریٹ پیتے ہیں، پھیپھڑوں کا کینسر کا بھی موجب بن سکتے ہیں، اور کئی مریض ہمارے پاس پھیپھڑوں کے کینسر سے آتے ہیں جنہوں نے سالوں سگریٹ پیا ہے۔ ایون 5 سال کے بعد اگر مریض جاری رکھتا ہے سگریٹ پینا تو اس کے ہر گزرتے دن کے ساتھ پھیپھڑوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری سارے پاکستانی بھائیوں سے التماس ہے جو لوگ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ سگریٹ جو ہے وہ اگر 5 سال سے زیادہ ہے تو آپ کو بہت زیادہ چانس ہیں کینسر ہونے کے، تو آپ فوری طور پہ اس کو بند کر دیں۔ بعض لوگوں کو ذرا مشکل ہوتی ہے سگریٹ کو بند کرنے۔ اب یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز کہ 20 سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ 10 کر لیں، 2 ہفتے بعد اس کو 5 کر لیں، پھر 2 ہفتے بعد 2 کر لیں، پھر اس کو بند کر دیں 1 ماہ میں۔ سگریٹ چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہے، ہمارے پاس سینکڑوں مریض ہیں جنہوں نے سگریٹ چھوڑا ہے، اور یہ اسی طریقے سے وہ آدھا کر لیتے ہیں، پھر اس کو مزید ہاف، اور یہ 1 ماہ کے پروسیس میں مریض بہت آسانی سے سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی تشخیص کے بارے میں آئیں گے کہ جو COPD کا مرض ہے اس کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ عام طور پہ چونکہ یہ مرض ایسا ہے تو ہمارے کنٹری میں یہ ایک روایت سی بھی ہے، ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم جب سب سے پہلے قریبی میڈیکل سٹور پہ یا کوئی محلے میں کوئی ڈاکٹر کوئی کویک ہے یا کوئی اس نے کلینک بنایا ہوا ہے، پریکٹیشنر ہے، کوالیفائڈ نہیں ہے، ان سے بعد جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسے جو لوگوں کو وہ اسٹیرائڈ شروع کر دیتے ہیں۔ اسٹیرائڈ ایک خاص قسم کی مضر اثرات ڈرگ ہوتی ہے جس سے انسان کے پٹھے متاثر ہو جاتے ہیں، انسان کی ہڈیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو دوائی دی جاتی ہے ان کو شوگر اور بلڈ پریشر اور دل کے امراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ COPD کا جو مرض ہے اس میں اکثر مریض یہ کرتے ہیں کہ قریبی ڈاکٹر جو پریکٹیشنر ہے، کوالیفائڈ نہیں ہے، یا اسٹور سے تھوڑی سی پوڑی لے لی، دوائی کھا لی، وہ مسلسل کھاتے رہتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا وقتی طور پہ تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ایسے مریضوں کو شوگر، بلڈ پریشر، دل کا مرض اور ان کی ہڈیاں اور پٹھے وہ چلنے پھرنے سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی کو بھی COPD کا مرض ہے تو آپ پراپر کوالیفائڈ اسپیشل ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی جیسے ہم نے بتایا کہ سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ چھوڑنے سے یا لکڑی کا استعمال کر رہے ہیں وہ بند کرنے سے، یا کوئی گھر کے قریب پودے لگے ہیں ان کو تھوڑا سا اس سے ذرا دور رہنے سے، یا اگر کوئی شاپ ہے شاپ کو گلاس لگانے سے آپ اس سے ویسے ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ جو اسپیشل ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہائیلی ٹیکنیکل، اس نے اپنے سبجیکٹ پہ اس مرض کو پوری طرح اسٹڈی کیا ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ بغیر مرض کے بھی مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو دوائی دے کے ہی ٹھیک کیا تو کیا کیا، یہ تو ہر کوئی دوائی دے سکتا ہے۔ جو اسپیشل ڈاکٹر ہوتا ہے یہ یاد رکھیں وہ آپ کو مرض کے بارے میں پوری معلومات دے گا، آپ کو اس کے بارے میں شعور دے گا، اور عین ممکن ہے اگر آپ شروع میں ہی اسپیشل ڈاکٹر کے پاس آ جائیں وہ آپ کو صرف بتائے گا
احتیاطی تدابیر سے ہی آپ کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض قسم سے ہمارے پاس اسپیشلسٹ کے پاس کئی لوگ جو ہیں وہ بہت لیٹ آتے ہیں، پھر ہمیں دوائی دینی پڑتی ہے۔ لیکن اگر شروع میں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے مرض کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور بغیر دوائی کے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی تشخیص کے لیے ہم بہت سادہ سا ایک ایکس رے کرواتے ہیں۔ ایکس رے میں کوئی خاص فائنڈنگز ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ COPD ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر پیشنٹ کو بلغم ریشہ آ رہا ہے تو اس صورت میں ہم بلغم کا ٹیسٹ کر کے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر مریض کو کوئی TB کا مرض ہے یا اس کے بلغم کے اندر کوئی خاص جراثیم ہے یا اس میں کوئی کینسر کے سیل تو نہیں آ رہے۔ اگر مریض کسی انسان نے 5 سال سے زیادہ سگریٹ پی چکے ہوں تو یہ بلغم سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس قسم کی دوائیاں دے سکتے ہیں۔ عام طور پہ جو مریض ہوتے ہیں جن کو کینسر کا مسئلہ نہیں ہوتا ان کو 2 ہفتے کی دوائی اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں اور ساتھ ان کو مشین کے ذریعے نیبولائز کرتے ہیں۔ اس سے ایسے مریض بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی پرابلم نہیں آتا۔ صرف یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو چاہیے جیسے کوئی پرابلم ہو جو پراپر اسپیشل ڈاکٹر ہیں کوالیفائڈ، عام طور پہ اس میں ایک ڈگری ہوتی ہے FCPS، وہ لوگ جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ اپنے شعبے کے اپنے اس مرض کے بارے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا جو ہے وہ بہت زیادہ 1000 لوگوں کے برابر ہوتا ہے جو چیز بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہم جو مریض ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ پراپر اسپیشل ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتانی ضروری ہیں، چونکہ آج کل کرونا بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ جو بڑے سٹیز ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز ہیں لائک فیصل آباد، اسلام آباد، اس طرح کچھ ملتان کا ایریا، کراچی ہے، پشاور ہے، کچھ ایسے ایریاز میں بہت زیادہ کرونا ہے۔ یہ یاد رکھیں، خاص طور پہ یہ میں سگریٹ پینے والے لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو سگریٹ پینے والے مریض ہیں جن کو بھی مرض ہے چاہے نہیں ہے تو یہ ہائی رسک پیشنٹ ہے کرونا کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، چاہے مسلم ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، کسی کو بھی کرونا نہ ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ لیکن اگر کوئی مریض ایسا ہے جو سگریٹ بھی پیتا ہے اور اس کو خدا نخواستہ کرونا ہو جائے تو یہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض کو بچنے کے چانسز بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میری سارے پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، خاص طور پہ یہ کرونا کی وبا میں، اپنی سگریٹ پینا بند کر دیں۔ اس کا طریقہ میں نے جیسے بتا دیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی سگریٹ پینے والے مریض کو کوئی بخار ہو یا گلا خراب ہو تو وہ فوری طور پہ اسپیشل ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ ایسے مریض کا فوری تشخیص کر کے اس کا فوری علاج کیا جائے۔ اگر ایسے مریض کو فوری علاج کر دیا جائے تو ایسے مریض کا بہت آسانی سے ہم علاج کر سکتے ہیں اور ایسے مریضوں کا کرونا کے باوجود بھی ان کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ضروری میسیج یہ ہے کہ جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں یا جن کے پھیپھڑے سگریٹ کی وجہ سے متاثر ہیں ان کو چاہیے کہ سگریٹ بند کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کو بخار ہو، گلا خراب ہو یا بلغم زیادہ ہو جائے پیلے رنگ کی خاص طور پہ، تو وہ فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور فوری علاج کریں، جو ڈاکٹر صاحب بتائیں اس کے مطابق وہ ٹریٹمنٹ کریں۔ اگر ان کو ایڈمیشن کی ضرورت ہو فوری ایڈمٹ ہوں، اگر وہ دوائی سے بھی آرام آ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس کے مطابق وہ فوری ٹریٹمنٹ کریں۔ تو میں اس کے ساتھ خاص طور پہ ہائی نون فارماسیوٹیکل کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے COPD اور اس کے اثرات اور اس کی تشخیص اور علاج کے بارے میں بتانے کا، لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے موقع فراہم کیا۔ تو اس سلسلے میں اگر مزید کوئی سوالات ہوں یا آپ اپڈیٹ لینا چاہیں تو سانس ہے زندگی کی ان سے پیج ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا YouTube چینل ہے الخلیل میڈیکل کمپلیکس فیصل آباد۔ اس چینل سے سبسکرائب کرنے کے بعد آپ ہمارا جو اپڈیٹس ہیں سانس کے امراض کے بارے میں اور سانس زندگی کے بارے میں آپ اس میں معلومات اور آگاہی لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔